बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी और मेरे महबूब कप्तान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाही पैकेज अनाउंस कर दिया है। आटा, घी और दाल पर हुकूमत ने 120 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान किया है और बकौल मेरे महबूब कप्तान के अगले 6 माह तक अवाम को आटा, दालें और घी सस्ते मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया है कि इस 120 अरब रुपए के पैकेज से 13 करोड़ पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे और बाकी के 11 करोड़ पाकिस्तानी वो जाए भाड़ में। तो खास अब अगर चाहते तो इतना बड़ा पैकेज वो अपने वुज़रा के जरिए भी अवाम तक पहुंचा सकते थे। ये पैकेज फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी या वज़ीर खुराक या शेख रशीद वो ये पैकेज अनाउंस कर सकते थे, क्योंकि उन्हें तो अवाम अच्छी तरह जानते हैं और उनको रोज नए नए खिताबात भी देते हैं, नए नए इल्काबात भी देते हैं और इन वुज़रा पर अपनी भड़ास भी निकालते हैं। लेकिन हमारे महबूब वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को बेहतर समझा कि वो खुद टीवी पर आकर कौम को इतना बड़ा पैकेज दे और कौम की दुआएं ले। ये दुआएं शायद अगले इलेक्शन में उनकी कामयाबी की वजह बन जाए अगर अवाम ने उनको दुआएं दी। अब मुझे नहीं पता कि इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत से पैकेज अनाउंस किए थे जिनमें अंडे, कट्टे और बच्चों से मुल्क की तकदीर बदलने का दावा किया गया था। लंगर खानों और पनाहगाहों से एक नई पिक्चर क्रिएट की गई थी कि मुल्क से गुर्बत खत्म हो रही है। फिर उन्होंने पेट्रोल पंप पर बाथरूम साफ करने की बड़ी प्लानिंग का पैकेज अनायत फरमाया। तो अभी तो हमारे अवाम उनके पहले से दिए गए इतने बड़े बड़े रिलीफ पैकेज से मदद लूटने से फारिग नहीं हुई, तो उन्होंने एक और पैकेज का एहसान कौम पर डाल दिया। तो खान साहब ने महंगाई कम करने का नुस्खा ये निकाला है कि अवाम को 3 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी दे दी है, आटा, घी और चीनी पर। लेकिन ये आटा पकना कहां पे है और घी किस सालन में डलना है और दाल वो भी कहीं पकनी है, उसका उन्होंने कुछ नहीं बताया। सिर्फ कौम को उन्होंने ये बताया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज अपने साथ 1200 रुपए का रिलीफ लेकर आया है, तो साथ इससे कहीं ज्यादा महंगाई की नवी सुनाई गई है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी, सर्दियों में खास साहब ने कह दिया गैस नहीं मिलेगी और गैस महंगी भी करना पड़ेगी। और उन्होंने बताया कि इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में पेट्रोल हमसे बहुत महंगा है, तुर्की में बदतरीन महंगाई है, जर्मनी तो मर गया, महंगाई है, अमेरिका में हालात बुरे हैं। एक रियासत मदीना हमारी है जिसमें रावी चैन लिखता है, इंग्लैंड में भी खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही। तो खास साहब ने कौम को, अब कौम जाने और खास साहब जाने, क्योंकि ये अवाम बेहतर जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के खिताब में उनके लिए कोई रिलीफ है या पहले से ज्यादा तकलीफ है। खास साहब का ख्याल ये है कि अवाम का बस 2-3 चीजों से गुजारा होता है। पता नहीं ये किसने उनके कान में डाला है कि अवाम आटा, दाल और घी उनका सस्ता कर दे तो बात खत्म। ना चूल्हा जलाने के लिए लोगों को गैस की जरूरत है और ना सस्ती गैस की जरूरत है, ना लोगों को बिजली की जरूरत है, ना बिजली सस्ती की जरूरत है, ना पेट्रोल की जरूरत है, ना सस्ते पेट्रोल की जरूरत है। आटा एक हाथ में पकड़ेंगे, दूसरे में दाल पकड़ेंगे, मुंह में डाल लेंगे, ऊपर से घी पी लेंगे। तो ये है वो पैकेज जो कभी हातिम ताई ने भी किसी को नहीं दिया। तो खान साहब के 120 अरब रुपए के पैकेज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चलो किसी ने तो पाकिस्तान के अवाम को के लिए सोचा। अब जिन्होंने दुनिया को यह बता दिया है कि पाकिस्तान में 13 करोड़ अवाम इतने गरीब है कि उनको सब्सिडी देना पड़ रही है। दूसरे लफ्जों में खान साहब ने यह एतराफ तो कर लिया है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा हो चुका है और उनके दौरे हुकूमत में हुआ है। 13 करोड़ पाकिस्तानी तो उन्होंने मान लिया इतने गरीब है कि उनके लिए आटा, घी और दाल सस्ता करना बड़ा जरूरी है। तो ये शरह 60-70% पहुंच गई है। तो कल तक जो अवाम को ये भाषण दिया करते थे कि अगर मुल्क में महंगाई हो जाए तो समझ ले कि आपका वज़ीर-ए-आज़म चोर है, आज वो पाकिस्तान के अवाम को बता रहे हैं कि दुनिया के सारे वज़ीर-ए-आज़म चोर हैं, क्योंकि वहां भी महंगाई है और हम महंगाई के जिम्मेदार नहीं है। ये महंगाई आलमी सतह पर हो रही है। वो एक पंजाबी का मिसरा ना कि माड़ी सह तो लड़ी क्यों सह। तो खास साहब आपको किसी ने न्योता भेजा था कि आप पाकिस्तान को संभालें। अगर आप पाकिस्तान संभाल नहीं सकते थे, ये मसाइल जो आज खान साहब ने कौम के सामने रखे, ये मसाइल अब किसी हजाम की दुकान पे चले जाए तो वो आपको गिन के बता देगा। ये मसाइल हल करने वाला लीडर होता है,
تو خان صاحب کے خیال میں پاکستان کے 2 کروڑ خاندان حکومت کے پیکج کا فائدہ اٹھائیں گے، اور باقی کے جو 10-11 کروڑ 22 کروڑ عوام، ایک تو فگر کے مطابق ہے لیکن وہ 22 سے سینسس کے مطابق 22 ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے، تو باقی کے جو 10-11 کروڑ عوام ہیں یا تو بہت امیر لوگ ہیں یا پھر وہ کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ اب جن کے لیے خان صاحب نے پیکج اناؤنس کیا غریبوں کے لیے، ان کا میکنزم کیا ہوگا؟ کیا خان صاحب نے کوئی غربت کارڈ بھی متعارف کرا دیا ہے؟ کیونکہ بہت سے کارڈ تو حکومت متعارف کراتی جا رہی ہے۔ تو خان صاحب کے خطاب کا اثر یہ ہے کہ جیسے خان صاحب کا خطاب ہوا، گھی اور آئل کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور کوکنگ آئل کی قیمت میں تقریباً 65% اضافہ ہوا۔ تو یہ ساری آج کی جو خان صاحب کی تقریر تھی، اب خان صاحب نے اپنی تقریر میں بہت سارے ریفرنس کوٹ کیے، تو پہلے ان کا وہ پیکج سن لے جو انہوں نے عوام کے لیے پیش کیا ہے۔ لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں، اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے، اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو، اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے۔ اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، گھی، آٹا اور دال، اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ، اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے، تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے تو اس میں آپ کو 30% آپ کو اس میں بچت ہوگی جب آپ جا کے یہ 3 چیزیں خریدیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے، کامیاب پاکستان۔ کامیاب پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے اس میں، 1400 ارب روپے۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اپنے کمزور طبقے، اور کمزور طبقے کا مطلب یہ ہے 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں۔ 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں۔ تو وزیر اعظم کے اس خطاب کے بعد اور اس پیکج کے بعد سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ شروع ہو گئی ہے، اور ایک ٹرینڈ ہے غریب کا سہارا کپتان، اور دوسری ٹرینڈنگ ہے غریب کا قاتل کپتان۔ تو یقینی طور پر ایک وہ ہے جو کہ خان صاحب کی حمایتی ہے، جنہیں قومی یوتھ کہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہے کہ جو کہ پٹواری کہلاتے ہیں یا ان کے مخالف ہے۔ تو یہ اس وقت مقابلے بازی جاری ہے، لیکن جو حقائق ہیں اگر ان پر آپ غور کریں تو 2018 میں جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو پاکستان میں مہنگائی کی شرح 3 سے 4% تھی، آج وہ مہنگائی کی شرح بقول پرائم منسٹر 9% تک پہنچ چکی ہے، اور وہ اس بات کا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن پاکستان جو کہ خوراک میں خود کفیل ملک ہے، یہاں پر مہنگائی کیوں ہو رہی ہے یہ خان صاحب نے نہیں بتایا۔ پوری دنیا میں مہنگائی کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہمیں وہاں پہ چیزیں باہر سے آتی ہیں، امپورٹ کرنی پڑتی ہے، فریٹ ہے، کرایہ ہے، جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو چیزیں باہر سے نہیں منگانی پڑتی، جن کی ضرورت نہیں تھی، پاکستان گندم میں خود کفیل ملک تھا۔ 2 سال پہلے ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے تھے، چینی ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے، تو کوئی اس بات پہ بھی روشنی ڈالے نا، خان صاحب اس بات کی ذمہ داری اٹھائے کہ میری وجہ سے پاکستان کے اندر آٹے کی پیداوار کم ہو گئی ہے، میری وجہ سے پاکستان کے اندر چینی پیدا ہونا بند ہو گئی ہے اور باہر سے منگانی پڑ رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ اصل میں نااہلیہ اور نالائکیہ جن کا وہ اعتراف نہیں کر رہے۔ اس کے برعکس وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میں قوم کو بڑا ریلیف دے رہا ہوں، اور اس لیے دے رہا ہوں کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوگی، پاکستان پوری دنیا سے افضل ہے، اور ہم دنیا میں جو پیٹرول بہت مہنگا مل رہا ہے ہم بڑا سستا دے رہا ہے۔ تو یہ خود ساختہ قسم کی جو وہ کہتے ہیں نا خیالی پلاؤ پکانے والی حکومت، خیالی پیکج دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس سے سیٹسفائی ہوگی۔ تو یہ ابھی تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حکومت جو ریلیف دے گی وہ ریلیف انہیں ڈیلیور کیسے ہوگا، کیا دکانوں پر سستی اشیاء سپلائی کی جائیں گی، یا دکاندار کے پاس آپ جائیں گے وہ 100 روپے کی چیز آپ کو 70 روپے میں دے دے گا کہ جی میں غریب ہوں مجھے 100 روپے کلو والی چیز آپ 70 روپے کی دے دی۔ تو غربت کا جو کرائیٹیریا ہے وہ کہاں ہے کہ وہ کون ہے جن کو یہ ملے گا؟ تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں وضاحت طلب ہے، لیکن پرائم منسٹر نے جو دلچسپ بات کی وہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے تھی، وہ بھی سن لیتے ہیں کہ ان کے نزدیک پیٹرول کی دنیا بھر میں قیمت کیا ہے اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کیا ہے۔
پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ 9% ہے. انٹرنیشنلی بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق 50% اضافہ ہوا ہے. جو انفلیشن باہر سے آ رہی ہے، اگر تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہوں تو اب ہم اور قیمتیں نیچے لے جائیں، لیکن باہر سے بھی جو آ رہی ہیں چیزیں، اس میں ذرا ایک چیز یاد رکھیں کہ جو فریٹ ہے، جو سمندر سے جو کشتیوں میں سامان آتا ہے پاکستان میں، 350% فریٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے. اب ذرا یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے جو ساتھ ساتھ ملک ہیں جن کی جدھر بلکہ غربت ہمارے سے بھی زیادہ ہے، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں، آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے 250 روپے لیٹر، بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے 200 روپے لیٹر، پاکستان میں تیل کی قیمت ہے 138 روپے لیٹر. یہ کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم نے جو لیویز لگتی ہیں، یعنی جو ٹیکس لگتا ہے، وہ سارے ہم نے کم کرتے گئے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اگر ہم جس طرح انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافہ تھا اسی طرح ہم کرتے، یا جو پچھلی گورنمنٹ نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے، تو آج ہمیں 450 ارب مزید اس گورنمنٹ کو فائدہ ہونا تھا. وہ ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے، تو اس لیے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو جب آپ کہتے ہیں جی پٹرول مہنگا ہو گیا، اس وقت پاکستان سب سے، سوائے وہ ملک جن ملکوں کے اندر تیل نکلتا ہے، سوائے ان ملکوں کے جو امپورٹ کرتے ہیں، پاکستان میں سے سب سے سستا ملک ہے پیٹرول میں. لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خسارہ آگے بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے. تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن ابھی بھی ہندوستان سے ذرا صرف مقابلہ کر لیں کہ 250 روپے لیٹر آج ہندوستان میں پٹرول بک رہا ہے، اور بنگلہ دیش میں 200 روپے لیٹر. تو آپ ذرا خود ہی مقابلہ کر لیں کہ پاکستان میں آج 138 روپے کا بک رہا ہے. تو وزیر اعظم جو قوم کو اعداد و شمار دے رہے ہیں، ان کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش میں پیٹرول پاکستان کی نسبت سستا ہے، اور وہ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں کرنسی کی ویلیو سے، یعنی ڈالر کے حساب سے. انڈیا میں اس وقت جو پیٹرول ہے آن ریکارڈ ہے 107 روپے 24 پیسے لیٹر ہے، اور بامبے میں سب سے مہنگا پیٹرول بکتا ہے 113 روپے کا. لیکن اگر اس کو آپ کرنسی کو میچ کریں، پاکستانی روپے کی ویلیو اور انڈین روپے کی ویلیو، تو وہ بن اتنی ہی جاتی ہے جتنی خاص صاحب نے بتائی ہے 250 روپے. تو برائے کرم یہ بھی بتا دیں، یہ جو روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، یہ کیا عوام نے کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا ہے. جب آپ روپے کی قیمت کو گرائیں گے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں، تو پھر آپ کو اسی قسم کی اعداد و شمار کے ہیر پھیر سے عوام کو بے وقوف بنانا پڑے گا. تو جو انڈیا میں قیمت ہے، پاکستان میں قیمت ہے، وہ اگر روپیوں میں کمپیریزن کیا جائے تو اس کے حساب سے پاکستان میں 140 روپے کا ہے، انڈیا میں 107 روپے کا. لیکن اگر آپ ڈالروں میں لے جائیں گے تو واقعی 250 ڈالر کا ہو جائے گا. لیکن ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں مہنگائی کی شرح پاکستان سے کم کیوں ہے؟ فی کس آمدنی زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ اس بات کا بھی جواب دینا چاہیے کہ انڈیا کے اندر جو پر کیپٹا آمدن ہے وہ 6.390 یعنی 6,390 روپے ڈالر ہے، 90 ڈالر ہے، ناٹ روپیہ. اور پاکستان میں یہ تقریباً 4,500 ڈالر ہے. تو آپ نے تو لوگوں کی آمدنی جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیا. یہی تو ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا، معیشت جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو گیا، پر کیپٹا آمدن کم ہو گئی، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے. تو یہ کاروبار تباہ کرنے کے ذمہ دار کون ہے؟ یعنی پہلے مسائل پیدا کریں اور پھر مسائل حل کر کے اس کے کریڈٹ لینے چل پڑے. تو یہ فارمولہ قوم کو، یہ کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانا فارمولہ ہے. پاکستان کے اندر بھی اس قسم کے فارمولے پرائے جاتے ہیں کہ پہلے مسائل کو کریٹ کرو پھر حل کرنے چل پڑے ہو. لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کاموں کے لیے لوگ حکومت میں آتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ووٹ لے کے آتی ہیں، لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں، تو وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ووٹ دیتے ہیں. لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو قوم کو مسائل کا حل نہیں پیش کر رہی، بلکہ روز ایک نیا مسئلہ بتا دیتی ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو چینی 50 سے 60 کی ہوئی، 70 کی ہوئی، 80 کی ہوئی، 90 کی ہوئی اور 130 کی ہوگی. تو اس وقت وزیر کو کوئی خیال نہیں آیا. اس وقت تو سارے کہتے تھے پرائم منسٹر عمران خان ہے، وہ چینی مافیا کو پکڑ لے گا اور پتہ نہیں ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج چینی 130 روپے میں چلی گئی ہے. تو لوگ اس لیے تو کہتے ہیں
کہ ہاں صاحب مہنگائی پر جب بھی نوٹس لیتے ہیں، جب بھی مہنگائی پر بات کرتے ہیں تو عوام کی چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ ہاں صاحب نے نوٹس لیا پیٹرول کا تو 64 روپے والا پیٹرول 140 میں چلا گیا ہے، 130 والا کوکنگ آئل 365 کا، اور ابھی آج اس میں 65 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے۔ 55 روپے چینی ملتی تھی 130 کی ہو گئی ہے، 35 والا آٹا 75 کا ہو گیا، 80 روپے والی دال 250 روپے کی ہو گئی ہے، اور جو چکن ملتا تھا 100 روپے کا 150 روپے کا کلو وہ 400 روپے کا مل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ مٹن کی اور باقی کی بات چھوڑے، ادویات کی بات سب سے امپورٹنٹ، وہ جو ادویات جان بچانے والے ادویات ہیں وہ 400 سے 500% مہنگی ہوئی ہے۔ ایک سیرپ ملتا تھا 25 روپے کا کھانسی کا، وہ اب 320 روپے کا ملتا ہے۔ تو عوام کو ریلیف دینے کا جو وہ نتیجہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ 3 سال میں آپ نے مہنگائی، خاص کر ان چیزوں کے حوالے سے، ابھی خاص ہم نے بات کی فریٹ بڑھ گیا، تو میں نے کسی پروگرام میں پہلے ہی بتایا تھا کہ حکومت نے آتے ہی جو سب سے بڑا کریڈٹ لینے کی کوشش کی تھی وہ تھی ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کر دیا، کہ ہم نے تجارتی خسارہ کم کر دیا۔ وہ کیسے کم ہوا؟ کہ ہم نے امپورٹ بند کر دی۔ تو مجھے کوئی یہ بتائے کہ 2 سال سے تو ہم نے امپورٹ بند کر رکھی ہے، تو باہر سے تو کوئی چیز آ نہیں رہی، تو پھر یہاں مہنگائی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ چلے باہر سے چیزیں آتی تو بات سمجھ میں آتی تھی، اب 20 سال انہوں نے وہ امپورٹ جو ہے وہ کھول دی ہے، تو 2-3 سال سے امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے لوگوں نے وہ جو فریٹ جن کے شپس تھے، جو کارگو والے تھے، انہوں نے کرائے بڑھا دیے۔ انہوں نے کہا جناب اب 3 سال تو آپ نے ہمارے جہاز کھڑے کر دیے وہاں پہ، اور خود کریڈٹ لینا شروع کر دیا، ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم کر دیا، چونکہ باہر سے آ کچھ نہیں رہا، اور لوکل انڈسٹری نے مال مہنگا کرنا شروع کر دیا کیونکہ کمپٹیشن ختم ہو گیا۔ باہر سے جب چیزیں آتی ہیں اور اس کا لوکل انڈسٹری سے کمپٹیشن ہوتا ہے تو آپ کا لوکل جو دکاندار ہوتا ہے، مقامی بزنس مین ہوتا ہے، اس کو پھر وہ چیز سستی بیچنی پڑتی ہے، وہ مہنگی نہیں بیچ سکتا۔ لیکن جب اسے پتا ہے کہ میں اکیلا پہلوان ہوں تو پھر وہ چیزیں مہنگی بیچے گا۔ یہ نواز شریف نے کیا کیا تھا اپنے دور میں؟ سبزیاں آسمان پہ قیمت پہنچی ہوئی تھی، ٹماٹر 300 روپے 400 روپے 500 روپے کلو، کیلا اس زمانے میں 300 روپے درجن بکتا تھا۔ تو انہوں نے ایران اور اپنا انڈیا اس کے ساتھ معاہدے کیے، تو انڈیا سے سبزیاں آنی شروع ہو گئی، ادرک آیا، لہسن آیا، پیاز آیا، ٹماٹر آیا، تو یہاں 50 روپے 40 روپے 30 روپے کلو ٹماٹر بکا، تو ایک دم سبزیاں نیچے، کیونکہ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ چیزیں منوپلی کریں گے اور وہ کارٹل بنا کے بیٹھیں گے تو ہمارے تو ہوتا کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مقامی کسانوں کو نقصان ہونا چاہیے، لیکن ہمارے کارٹل بن جاتے ہیں۔ اب چینی کیوں سستی نہیں ہو رہی؟ کارٹل بنا ہوا ہے، وہ چینی والے نہیں قیمت سستی کرتے، آپ جب ان کو پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم بند کر دیں گے چینی، ہم منگائے ساری باہر سے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چینی مہنگی بکتی ہے۔ تو یہ صورتحال، یہ اصل میں گورننس کی ناکامی ہے۔ یہ ٹوٹل جو مہنگائی ہو رہی ہے، میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ اس کی ذمہ دار، چونکہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے، دنیا سے ہم منگا کیا رہے ہیں؟ چنے، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ زیادہ سے زیادہ گھی کے لیے، گھی کی تیاری کے لیے جو خوردنی تیل ہوتا ہے وہ آپ منگاتے ہیں، چینی آپ پیدا کرتے ہیں، چاول آپ پیدا کرتے ہیں، دالیں آپ کیا پیدا ہوتی ہے، کپاس آپ کیا پیدا ہوتی ہے، اور آپ دنیا میں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں، ہم پوری دنیا کو فوڈ سپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کی قیمتیں دیکھیں آسمان پہ پہنچی ہے۔ آج خاص ہم نے کہا جی کہ ملک میں غربت کی شرح، یعنی یہ 2 کروڑ خاندان اور 13 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، تو ہماری جو بہت سی آبادی دیہات میں رہتی ہے، ابھی کل ہی تو خاص صاحب کہہ رہے تھے وہ بڑے امیر ہو گئے ہیں، کسانوں کو بڑا فائدہ ہے، تو کیا شہر میں رہنے والے لوگ غریب ہو گئے ہیں؟ یہ پیکج شہروں کے لیے ہے، دیہاتیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو عجیب قسم کی کنفیوژن۔ ابھی خاص ہم نے ایک اور جاتے جاتے جو ہمیشہ وہ اپنے وہ کہتے ہیں دودھ میں وہ ڈال دینا، کہ ایک طرف فری پیکج دیا اور پھر آخر میں انہوں نے ایسی بات کر دی کہ سارا کیا ذرا انہوں نے پھینک دیا۔ وہ بھی سن لیں۔ اور جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہوگی، تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے۔ میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں۔ میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں، سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا۔ میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ، یہ بڑا آسان ہے، جب یہ مشکل وقت ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت ہے، تو آپ اگر امریکہ میں بھی کسی غریب گھر کے پاس لے جائیں کہ جی گیس بڑی مہنگی ہے، یا انگلینڈ میں تو چیزیں نہیں مل رہی کئی جگہ کیونکہ وہاں تو حالات اور طرح کے ہیں، تو وہ سارے کہیں گے اگر آپ مائک لے جائیں بڑا مشکل وقت ہے جی۔ لیکن یہ سمجھائیں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے، بلکہ ہم وہ ملک ہے
جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے. جس ملک کے حالات وہ تھے 3 سال پہلے اور آج اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا خاص کرم ہے اس کے اوپر. تو خان صاحب کہتے ہیں جی 2 بڑے خاندان باہر پڑے ہوئے پیسے لے آئے تو وہ قیمتیں 50% کم کر دیں گے. اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے. خان صاحب نے بڑے عرصے سے قوم کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے اور پچھلے 3.25 سال سے وہ اقتدار میں ہیں اور قوم کو بتا رہے ہیں جی کرپشن ہے اور لوگ لوٹ کے لے گئے. تو وہ آج بھی اپنی بدترین ناکامی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے. وہ آج بھی قوم کو ایک خیالی رقم کے پیچھے لگا رہے ہیں. یعنی جس رقم کو نہ نیب ریکور کر سکی نہ آپ براڈ شیٹ سے اس رقم کا پتہ لگا سکے. وہ مشرف صاحب نے بنائی تھی براڈ شیٹ کو دیا تھا کہ یہ جائے اور جا کے سراغ نکالے تو الٹا حکومت پاکستان براڈ شیٹ کو پیسے دے رہی ہے وہ نہیں نکال سکی. تو نہ کوئی ثبوت آپ فراہم کر سکے. 3 سال سے زائد ہو گئے حکومت میں اور ہر ایک ڈاکومنٹ ایک چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ڈاکومنٹ حکومت کی دسترس میں ہے. تو کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی آپ نہیں نکال سکے. کسی پروجیکٹ میں کرپشن ثابت نہیں کر سکے. تو یہ کون سی خیالی رقم ہے جس کے پیچھے آپ نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے؟ یہ وہی رقم ہے جو خیالی رقم ایک وہ مراد سعید صاحب بتایا کرتے تھے کہ خان جب آئے گا $200 ارب لائے گا, 100 ارب منہ پہ مارے گا, 100 ارب جیب میں ڈالیں گے, جیب میں نہیں ڈالیں گے, عوام پہ لگائیں گے. تو یہ اسی قسم کی خیالی رقم ہے. نہ وہ رقم آئی نہ یہ رقم ملے گی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ وہ کشمیر آزاد ہو جائے تو ہم مہنگائی کم کر دیں گے. تو کوئی بھی بات کر سکتے تھے خاص. اب انہوں نے 2 خاندان ظاہر ہے 2 ہی خاندان ان کے دشمن ہیں. انہی کا انہوں نے تیا پانچا کرنا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ, آصف علی زرداری, نواز شریف, شہباز شریف. تو یہ ان کو کئی مہینے جیل میں بھی رکھا ہے خان صاحب نے, لیکن ان سے کچھ نہیں نکال سکے. تو یہ بالکل وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ جو آج پیکج پیش کیا گیا ہے ویسے تو ظاہر ہے اس پہ بہت سے لوگ بھنگڑے بھی ڈال رہے ہیں, دھمالے بھی ڈال رہے ہیں. ہمارے بہت سے وہ دوست جو کہ جنہوں نے خان صاحب کو کندھوں پہ بٹھا کے حکومت میں لائے تھے تو ان کی امیدیں تو ہے اپنی جگہ پہ. وہ اس وقت بھی بھنگڑے ڈالتے تھے جب خان صاحب بتایا کرتے تھے قوم کو کہ انڈے کٹے اور وچھے آپ پالیں تو اس سے ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تو انہوں نے اس وقت بھی دھمالے ڈالی تھی. پھر اس کے بعد خان صاحب نے اور بڑے پیکج دیے. ایک انہوں نے زیتون والا پیکج دیا تھا, پتہ نہیں کون تو بے شمار پیکج وہ دے چکے ہیں. لنگر خانے اور پناہ گاہیں جو اب کئی تو بند ہو چکی ہیں, ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے وہ کدھر گئیں, بنائے اور اس کے بعد بیچا اور ختم ہو گیا سودا. تو یہ سارا لبے لباب یہ ہے کہ خان صاحب کا جو پیکج ہے وہ اب عوام اس سے کوئی فائدہ اٹھا پاتے ہیں کہ نہیں اٹھا پاتے, اور عوام ان کو دعائیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن یہ پیکج بتا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک بار پھر عوام کو ایک اور جس طرح تبدیلی کا انہوں نے نعرہ لگا کے عوام کو پیچھے لگایا تھا, وہ اگلے 6 ماہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کی باتوں پر یقین کریں. تو جنہوں نے یقین کرنا ہے وہ صدقنا امنا ہمارے وہ دوست یقین کریں, اور جن کو میرے جیسے کوئی یقین نہیں آتا, کیونکہ ہم 3 سال سے تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ خان صاحب کا جو کوئی بھی اعلامیہ ہے, کوئی بھی جو اعلان وہ کرتے ہیں اس پہ وہ خود ہی زیادہ کھڑے نہیں رہتے. تو یہ جو پیکج ہے یہ وہ کہتے ہیں نا, پہلے خان صاحب کہتے تھے احساس پروگرام ہیلتھ کارڈ فلانا کارڈ, اور پھر کہتے تھے قبر سکون صرف قبر میں ہی ہے. تو اب لگتا ہے کہ ایک ہی کارڈ باقی رہ گیا, وہ قبر کارڈ ہے. تو اب تک کے لیے اتنا اس امید کے ساتھ کہ خان صاحب نے جو پیکج اناؤنس کیا اس سے قوم کا کچھ بھلا ہو جائے, اور وہ کہتے ہیں نا جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا, اور جو لوگوں سے لیتا رہے اس کا بھی بھلا.